बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, कोट मिट्ठन से आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक बच्चा जो 4 साल का था, अब सुन्नत रसूल जो है वो याद आ जाती है। 4 साल का था, वालिदा इंतकाल कर गई। 8 साल के थे, वालिद इंतकाल कर गए। फिर उनके भाई फ़खरुद्दीन ने उन्हें पाला, लेकिन 8-12 साल के दरमियान उनका भी इंतकाल हो गया। ये वो शख्स था जो हाफिज़ भी बना और इस खित्ते को उसने वो दिया जो बड़े बड़े हाकिम और हुक्मरान कई सदियों से इस खित्ते को नहीं दे सके। ये है कोट मिट्टन, ख्वाजा गुलाम फरीद का। यहाँ पे आज इसलिए आए कि इनका उर्स है, लेकिन यकीन कीजिए इसलिए नहीं, इसलिए आए कि ख्वाजा फरीद ने हमें बुलाया होगा तो हम यहाँ आए, वरना इतना लंबा सफ़र करके आना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ख्वाजा साहब के जो यहाँ पे साहिबजादे हैं नस्ल दर नस्ल, उनसे भी बात करते हैं कि वो आज इस मजलिस को क्या दे रहे हैं, और उन लोगों से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है जो यहाँ पे ज़ायरीन के तौर पे आते हैं, मर्द और औरतें, वो क्या मांगते हैं, क्या लेते हैं और वाकई उनको क्या मिलता है। अगर मिलता है तो फिर आना बनता है। मतलब जिस तरह हर दरबार पे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि अपने रंग होते हैं, इस दरबार का ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार का एक बहुत बड़ा रंग जो है वो लिबास है जो कि वो अपने ज़माने में पहना करते थे। आज भी हम उनकी तस्वीर देखते हैं तो वो बड़ी मुनफरिद नज़र आती है। मुरीदैन जो है वो वैसा लिबास पहन के उनके दरबार पे हाज़िरी देने को मुझे यकीन है सादत समझते होंगे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब ये फरमाइए कि सादगी है इस्लाम में तो, लेकिन मुरीदैन जो है वो अपने मुर्शद की तरह लगना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि सादगी से कुछ शायद हम तजावुज़ कर जाते हैं? नहीं, दर हकीकत ये इश्क की मंजिल है और मुर्शद की तरह यकीनन बंदा अपना जो उसका महबूब होता है उसकी अदाओं से मोहब्बत होती है, और इंसान चाहता है कि वो अपने महबूब जैसा हो। जो उसके महबूब को पसंद है वो उसको पसंद होता है, जो उसका महबूब पहनता है वही वो पहनता है, जो रंग उसके महबूब को पसंद होता है वो रंग उसको पसंद होता है, और ये इश्क की अलामत है, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। जितनी काफ़ियाँ गुलाम फरीद साहब ने लिखी हैं, उनका आपको लगता है कि मुरीदैन पे वो किरदार पे भी असर है? अपने मुर्शद के फरामीन, उनके अकवाल के ऊपर अमल करता है, उसके अंदर रूहानियत, उसका अंदर साफ़ होता है, उसके अंदर रूहानियत आती है, और अंदर का गंद जब साफ़ होता है तो फिर बातन का। कभी मुर्शद से गुफ्तगू हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा गुफ्तगू हुई, बड़ा उनकी सोबत में वक़्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हज़रत आपका? कौसर अब्बास हुए। कौसर साहब, आप यहाँ पे क्या लेने आते हैं? रूहानी फैज़ लेने आते हैं। और आपने रंग भी लाल पहना हुआ है। जी, ये रंग भी मर्दाना नहीं है, ये मर्दाना रंग नहीं है सर। जो हजरत तो मुरीद क्यों पहनता है? मुरीद अपने शेख कामिल की मोहब्बत की वजह से पहनता है। आपको कैसे मोहब्बत मिलती है? मोहब्बत तो ऐसे मिलती है जो रूहानी फैज़ मिलता है। वो क्या होता है फैज़? रूहानी फैज़ अल्लाह रसूल का, यहाँ जो अल्लाह के बंदों ने जो मोहब्बत बांटी है, हुजूर सुल्तानुल आशिकीन ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने यकसुई का दर्स दिया है, इत्तेहाद उम्मत का दर्स दिया है। अल्लाह रब्बुल हर दरबार पे अपना रंग है ना, वहाँ के मुरीदैन पहचाने जाते हैं। यहाँ के मुरीदैन इस सुर्ख पगड़ी से या इस अमामे से पहचाने जाते हैं। हजरत इसको पसंद के फरमाया करते थे, इसी वजह से हर बंदे से मोहब्बत से अपनाता है, जो पसंद करता है। आपने कभी इस बात पे सोचा कि ये मर्दाना रंग नहीं है? मर्दाना हो या न हो, शेख कामिल की बारगाह का रंग वो है ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शेख कामिल की बारगाह में तो जो क्या मिलता मिला यहाँ से? सब कुछ मिला। क्या मिला? सरकार की मोहब्बत मिल गई, शेख कामिल के आस्थान से रूहानी फैज़ मिल गए, जो कुछ मांगे वो मिलता है अल्लाह के फजल करम से। ज़ियारत हुई? शेखैन की हर लम्हा ज़ियारत होती है। अच्छा, इंसान जब मदीने जाते थे ख़ास कैफियत आती है दिल के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे कैफियत आती है? बिल्कुल, यहाँ भी रिकात आती है। वही फैज़ान की कड़ी तो है ये। कहाँ से आए आप रफी साहब? मैं इस्लामाबाद से हूँ। और यहाँ पे मिठन कोट में बड़ा फासला है जी, 12-14 घंटे का। जी, मैं यहाँ एक मरतबा हाज़िर हुआ। अच्छा। 2008 में। अच्छा। जब 2008 के बाद मैं यहाँ से गया हूँ तो तकरीबन जब यहाँ 2010 का सलाब आया तो हमने अपनी कमेटी से 35 लाख रुपया इकट्ठा किया, और यहाँ के इलाके के लोगों को। आपने तो सारा कुछ किया, दरबार ने आपको क्या दिया? दरबार ने दिया ना कि यहाँ के लोगों का ख्याल करें।
आपने काम किया, अल्लाह मिला यहाँ पे आपको? अल्लाह मिला तो जब यहाँ आ गए ना, जब भी आज ये इश्क मिला, बहुत ज़्यादा, ज़ियारतें हुई, बहुत ज़्यादा। आपको ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा और आला तजर्बा क्या हुआ? आला तजर्बा ये हुआ कि यहाँ मैंने दुआ की, एक ही साल में मैं उम्रे पे भी चला गया और हज पर भी चला गया। तो उम्रे का बुलावा तो वहाँ से आता है ना? लेकिन नहीं समझे, नीचे से सिफारिश होती है बाज़ जगह। हाँ। हमारी तो हम तो गुनाहगार है ना। हाँ। ये अल्लाह के वली दोस्त हैं। हाँ। जो अल्लाह का दोस्त होता है ना, हाँ। वो दोस्त से दोस्त की सिफारिश कर सकता है। उम्रा कर लिया, उम्रा भी किया, हज भी किया। आपके ज़ाती किरदार में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई यहाँ आने के बाद? ये आई कि मैं पहले हीरो कटिंग करता था, मेरी बड़े बड़े बाल होते थे। तो वो भी सुन्नत है? नहीं, वो बाल नहीं थे ना, सुन्नत अच्छा। होता कि गर्दा रखना। अच्छा। जो पट्टे रखने होते हैं वो सुन्नत तरीके से रखने होते हैं। अच्छा। तो दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रखी मैंने। अच्छा। इन सूफिया के नाम से मैंने दाढ़ी रखी है, इनके कहने पे? इनके कहने पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ख़वातीन हज़रात, हमारे बहुत से लोग जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं वो सब चाहते हैं कि हम अपने मुर्शद के रंग में रंग जाएं। जो रंगने वाला है वो अपनी शनाख्त को खोता है तो अपने रंग में रंगता है। अगर अपनी शनाख्त रहेगी तो यकीन कीजिए रंग आपका होगा, फिर मुर्शद का रंग नहीं होगा। जब मैं लफ्ज़ मुर्शद कहता हूँ तो इस बात की गलतफहमी ना रहे कि ये मुर्शद किसी शख्स का नाम है। ये मुर्शद वो मुर्शद है जिसके लिए हम तमाम लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? हम यहाँ अपने बाबा फरीद को चाहते हैं, माशाअल्लाह। उनके मुरीद हैं और इसीलिए आते हैं हम। दुआएं कबूल होती हैं? आमीन, ज़रूर। आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आम तौर पे आए थे ज़ियारत करने, लेकिन हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। शायद वो हमारे बाबा जी का करम था, हमें पता भी नहीं था, और अचानक रास्ते में हमारी तबीयत ख़राब हो गई और वापस ही हमें दरबार पे आना पड़ा रातों रात। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे ही आए, सुबह के सूरज बाबा फरीद ने हमें हम पे करम अता किए, हमें रहमत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। आम तौर पे तबीयत ख़राब हो तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बाबा जी के पास आ गई? हाँ जी। कितना यकीन है? हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हमारे बाबा फरीद हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? हमारी उम्र, छोटी उम्र है तुम्हारी। हाँ इतनी जी। छोटी उम्र में इतना ज़्यादा यकीन किस वजह से, क्यों आ गया? बस उनका करम है। हम बस अगर कुछ तुम नहीं बीमार कहना ना चाहते, होती तो हम फिर सिर्फ तुम्हें यकीन इतना होता? कहना चाहते हैं कि हम बाबा फरीद को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, शायद माँ बाप से भी कम। हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं बाबा फरीद को। कभी मुलाकात हुई ख्वाब में? जी। बातें होती हैं? हाँ जी। बातें होती हैं? हाँ जी। ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती है? ज़िंदगी में मैं बाबा फरीद से कुछ पाना चाहती हूँ। और वो क्या है बेटा? मैं बाबा फरीद से, हमारे दिल में ये उम्मीद है, हमारे दिल में ये जोश है कि हम, बाबा जी अभी हमसे पर्दा में बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि बाबा जी हमसे रूबरू में बात करें। वाह। हमारे दिल की यही आरज़ू है, और हम कितनी भी मुश्किलें करके यहाँ बाबा जी के पास आते हैं। उनकी दुआओं पे, उनकी रहमतों पे हमें यकीन है कि वो हमारे दिल की तमन्ना ज़रूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस बच्ची का नाम नहीं पता, मुझे इस बच्ची की जगह नहीं पता कहाँ से आई, लेकिन इसकी इस छोटी सी उम्र में एक ही ख्वाहिश है कि जिस तरह ख्वाब में आते हैं बाबा जी, बाबा गुलाम फरीद, इसी तरह हालत ज़ाहिर में आएँ और इनसे बात करें। इतनी छोटी सी बच्ची की ये ख्वाहिश है और भरपूर ख्वाहिश है। तो अगर एक उम्मती होने की हैसियत से मैं ये कहूँ कि मुझे मौत में लज्जत इसलिए है क्योंकि कब्र में ज़ियारत रसूल होनी है, तो फिर ये बड़ी बात नहीं है। ये इश्क के वो दर्जात हैं जिनकी ज़ुबान शायद शरीयत के कुछ पैमानों को कबूल ना हो, लेकिन इश्क के हर पैमाने को ये गुफ्तगू उतनी ही कबूल है जितने मेरे रब को मेरा ईमान इंशाअल्लाह। इश्क तू मेरा यार तू मेरा इश्क तू मेरा। क्या नाम आपका? करीमा। करीमा, कहाँ से हो आप लूनी सदान से। अच्छा,
مرد تو عام طور پہ ناچتے نہیں ہیں، جی جی، تم یہاں پہ جھومر ڈال رہے ہو، یہ خوشی ہوتی ہے دل کی، جو دل کی لگن ہو دنیا کو کوئی بادشاہ نہیں روک سکتا، دل کی لگن کو، جس کوئی کے نہیں دل روک میں سکتا۔ لگن ہے دنیا کے آسمان کا فرشتہ ہے، دل کی لگن کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ موت لے جائے گی یا وہ خوشی لے جائے گی۔ تمہارے دل میں کیا لگن ہے؟ ہمارے دل میں لگن ایک خوشی ہے، یہ زندگی خوشی کے لیے ہے، یہ زندگی میں خوشی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر خوشی ہے تو پورا جان بھی ہے، خدا بھی ہے، ایمان بھی ہے، اگر خوشی نہیں ہے نہ ایمان ہے نہ جان ہے نہ خدا ہے۔ اچھا تمہاری محبت کس کے ساتھ ہے؟ محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، واہ، اور اپنے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب مر جائیں گے اس خاک میں چلے جائیں گے، ہاں، وہ خاک ہمارے کو برتاوا دے گی، ہمارا ادب کرے گی، خوف کرے گی، ہم پھر نبوت ہوں گے، ہمارے واہ، واہ، خدا پہ بھروسہ ہے، اپنے رب پہ بھروسہ، پھر نبوت ہوں گے، پھر آئیں گے اس دنیا میں، ضرور آئیں گے۔ جب ایمان کو بھروسہ ہے تو پھر مٹی کو بھروسہ کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، کیا جب بات ہے۔ خود کو ایمان کو بھروسہ ہے ہاں۔ اس مٹی کو کس بھروسہ نہیں؟ جب ایمان پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ۔ اچھا یہاں پہ جھومر ڈالتے ہو تو تمہارے خیال میں خوشی مرشد کو ہوتی ہے یا کسی اور کو؟ یہ ہر دل میں خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں خوشی نہیں، ہر دل میں خوشی ہے، ہر دل میں محبت ہے، ہر دل میں یاد ہے، کسی کو دل کی یاد ہو، کسی کی ماں باپ کی یاد نہ ہو، کسی کو اپنے دل کی یاد، اپنے خدا کی یاد ہو۔ اچھا سب مجھے سے پہلے۔ جھومر ڈال کے دکھاؤ گے؟ ہاں ضرور، بالکل۔ بسم اللہ۔ میں آ کے خواتین تو بہت ہیں یہاں پہ، لیکن بات کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ایک روایت اور مزاج ایسا ہے یہاں پہ۔ لیکن یہ میری بہن ہے یہاں پہ۔ آپ کا نام بیٹا؟ کرن۔ کرن، آپ کہاں سے آتی ہیں؟ میں تحصیل علی پور سے آئی ہوں۔ تو کیوں آئی ہیں یہاں پہ، کیا لینے آئی ہیں؟ زیارت کے لیے آئی ہوں، اور اس سے سینا کیا ملے گا؟ بس اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے دعا جلدی قبول کریں گے۔ آپ کو جلدی ہے دعا قبول کروانے کی؟ ہر انسان کو ہوتی ہے۔ کیا مانگا آج؟ کیا مانگا؟ اچھا کچھ قبول ہوئی ہیں؟ آج میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں۔ امید ہے کہ اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ساجدہ۔ آپ کہاں سے ہیں؟ خانپور سے۔ اچھا آپ یہاں پہ کیا لینے آئی؟ میں دعا کرنے آئی ہوں۔ یہاں دعا کی آپ نے؟ ہاں جی، دار ہے پہلے بھی آئی؟ نیک لوگ، ہاں جی، ہر سال میں آتی ہوں۔ اچھا تو دعائیں پہلے قبول ہوتی ہیں کبھی؟ ضرور ہوتی ہے، پوری امید ہے۔ وسیلہ دیتی ہیں؟ ہاں جی، واسطہ دیتی ہیں؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری قبول کرے۔ آمین۔ ساول مٹھڑا ساول ساول لگا ساول مٹھڑا شام سرون۔ یہاں پہ کسی نے بڑی خوبصورت طریقے سے لکھا ہے، اے اللہ میرے ابو کو اپنی رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرما۔ کسی بیٹی نے یہ کہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے، شاید اس کو یقین نہ آیا ہو کہ میری آواز سنی جا رہی ہے، اس نے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس بات کو لکھ کے ایک خط کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈال دوں۔ بیٹیوں کی محبت اپنی جگہ، دعائیں مانگنا اپنی جگہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدت اپنی جگہ، کسی چیز پہ خدا کے واسطے رائے نہ قائم کیجیے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت میں، کس گھڑی میں کس کی قبول کر لے۔ یہ دھرتی ایسی ہے جہاں پہ بہت سے بادشاہوں نے حکومتیں کی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نوشیروان۔ وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کے اس نے گم گیا اپنی فوج سے، اور اس نے کسی جھونپڑی میں جا کے کسی شخص سے، کسی بچی سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ بچی جو ہے وہ پانی کی بجائے شربت لے کر آئی، اور جب اس نے پیا تو دیکھا کہ یہ انار کا جوس تھا۔ اس نے وہ پیا اور اس بچی سے کہا کہ اور لے کر آؤ، وہ اور لے کر آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ انار کہاں سے اتنی جھونپڑی میں آتے ہیں۔ پوچھا، کہا کہ ہمارے ہاں بہت یہاں پہ ایسی فصلیں ہیں جہاں سے کہ انار پیدا ہوتا ہے، اور بادشاہ کی نیت بہت اچھی ہے، اس لیے انار میں رس ہی رس ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے محل کو یہاں تک پھیلا دوں تاکہ یہ باغ میرے محل کے اندر آ جائیں۔ جب اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے کہا بچی کو ایک اور لے کر آؤ گلاس۔ وہ جب لینے گئی تو پھلوں کے اندر رس نہیں تھا۔ واپس آئی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے
کہ ہمارے بادشاہ کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. یقین کیجئے اگر مرشدوں کی نیت اچھی نہ ہو تو ملکوں کی جو دوڑ بھاگ ہے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آج اگر ہمارے حاکم اچھی نیت نہ رکھتے ہوں تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے. اگر حاکم کی نیت اچھی ہو، اگر مرشد کی نیت اچھی ہو، اگر استاد کی نیت اچھی ہو تو پھر برکت کا ایک اور سلسلہ کھلتا ہے. میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شائستہ بی بی. شائستہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں راجن پور، ضلع راجن پور. راجن پور سے. جی اچھا یہ 1000 دانوں والی تسبیح پہ پڑھتی کیا ہو؟ اے اللہ پاک دا نام گھنتے پڑھ دوں، اللہ دے وظائف کرے دوں، اللہ مشکلاں حل کرے، آسان کیا کرے. نام لیتی ہو اللہ کا؟ اللہ دا نام پہلے یا اللہ، یا اللہ. پہلے بسم اللہ پڑھ کے یا اللہ دا نام کرتے تسبیح پڑھ دوں، اللہ پاک دے گجرا شکرانہ کر دوں، نماز لگتا پڑھ ہے کہ دوں. پڑھنے سے قبول ہوگی دعا؟ ہاں آمین ثم آمین. یہ نہ بھی پڑھو تو قبول تو ہوگی، وہ تو ہے ہی بڑا اچھا. اللہ نے تو بڑا رحم کرنے والا ہے. بالکل. اچھا یہاں دربار پہ کیا ملتا ہے آپ کو؟ اے اللہ والے لوگ ہیں، ہاں انہیں دی اللہ ڈھیر منے دے، اے اللہ پاک دے ڈھیر واقف سو ہیں. اساں ہنے کو اپیلان کر دوں، اللہ دے انہیں تے سیدھا کتوں سے دعا منگیوں سے، نماز پڑھیوں سے. اے بڑے رحمت اللہ خواجہ رحمت اللہ، بڑا اعلیٰ بزرگ. سبحان اللہ، سبحان واہ واہ سبحان. واہ. یہ بات تو جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن میرے دل میں اس بات کا مطلب آ گیا کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ تمام لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ جتنا بھی ذکر خود کرتے ہیں لیکن وہ وسیلہ جو ہے وہ اپنے مرشد کا ہی دیتے ہیں. یہ مزاج بڑا اچھا ہے اور ہمیں سکھایا بھی یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا نام آپ کا؟ زہرا میں صحیح. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جی ہاں غریب ہوں صحیح. ہم تو نماز سے خواجہ صاحب سے دعائیں منگ دوں. یا ہم سا غریب سارا بیا کاروبار کانی جٹ کا کاروبار ہے، بیا سارا کاروبار کانی. تو دعا کی ہے؟ دعا منگ دوں سونے اللہ کنوں. ہاں تو پوری ہوگی نا؟ جی ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ بیڑے پار ان اللہ تھاوے انشاءاللہ. طوفان میں دل کو تلورے سیدھا مانگا میں دل کو تلورے. اتباع جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے لیکن وسیلہ جو ہے وہ ہم سب ان چیزوں کا دیتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو. خواتین آتی ہیں ادھیر عمر کی آتی ہیں لیکن جب بچیاں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید دین کا وہ حق ہوگا، وہ رنگ ہوگا جو آنے والے زمانے میں ایک اچھی ماں کو، ایک اچھی بہن کو، ایک اچھی بیٹی کو اس معاشرے میں ایک اچھا مرد پالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے گا. کیا نام آپ کا؟ جی سلام. اور کہاں سے آئی ہیں آپ؟ اب گھڑی دودھ سے. اچھا مجھے بڑی ایمانداری سے بتانا، دل سے بتانا یہ جی. کہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ جی میرے میاں کی طبیعت بہت خراب تھی اس لیے ہم آئے ہیں اس کے ساتھ. ان کے ساتھ آئیے. جی اگر نہ آتی تو میاں کو برا لگتا؟ جی برا لگتا. جی. اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ آ کے لوگ مانگتے ہیں، بابا جی کا وسیلہ دیتے ہیں غلام فرید کا، آپ نے کیا؟ جی ہم نے بہت دعائیں مانگی دل سے. دل سے مانگی؟ جی. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے دعائیں پوری ہوتی ہیں؟ جی سب کہتے ہیں، یہ بھی دو سب کہتے ہیں نا کاش ہماری بھی ہو جائے. آپ تو کبھی پہلے نہیں آئی؟ جی نہیں، پہلی دفعہ آئی ہو؟ جی ہاں. اچھا کوئی دعا بتاؤ گی کیا مانگا تم نے جو تم چاہتی ہو کہ سب سے زیادہ سب سے پہلے پوری ہو جائے؟ جی میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے میاں کی پہلے پہ طبیعت بہت اچھی سے ٹھیک ہو جائے. ہاں. بعد میں اور کچھ پہلے تو وہ ہے نا. ہاں. جی ہاں. اچھا تم نے اپنے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے مانگا؟ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ جی نہیں. دوسروں کے لیے مانگا؟ جی ہاں. ارے لڑکی اس کی کیا وجہ؟ جی وہ ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں نا، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر میں کیسے خوش ہو جاتی ہوں. وہ ٹھیک ہو جائے تو میرا سب کچھ وہ ہے نا، اس لیے میں نے کچھ نہیں مانگا. میں نے کہا بس وہ ٹھیک ہو جائے. تمہاری کتنی عمر ہے؟ 15 سال. تمہاری عمر چھوٹی ہے، تعلیم ہے تمہاری؟ جی نہیں ہے، پاس یہ رواج نہیں ہے نا، کہتے ہیں لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں اس لیے نہیں جانے دیتے. نہیں پڑھا؟ جی. شوق ہے پڑھنے کا؟ جی شوق تو تھا لیکن اب نہیں ہے. اب نہیں. شادی ہو گیا تو اب کچھ بھی نہیں. میری دعا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیک دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرے. جی تمہیں ایسا ہی رکھے. آمین ثم آمین رب العالمین. 15 سال کی بچی جب یہاں آتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے. میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہمارے زمانے، ہماری دنیا، ہمارے لوگ جو ہے وہ NGOs کے حوالے سے چلتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ اکثر چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی، اور ہمارے ہاں کلچر بھی ایسے ہے، شادی کر دیتے ہیں تاکہ ذہن سازی جو ہے وہ اس کی ایک طرح سے ہو. اگر یہ ذہن سازی
ہماری اکثریت عورتوں کی ہو کہ ہم نے دوسروں کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے نہیں مانگنا۔ یقین کیجئے یہ صرف ایک عورت کی بات نہیں ہے، یہ ایک انقلاب کی بات ہے، اور یہ انقلاب پہلی دفعہ مجھے نظر آیا یہاں غلام فرید کے مزار پہ، اور ایک ایسی بچی جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے لیکن اوروں کے لیے مانگتی ہے، اپنے لیے نہیں۔ خدا کرے کہ یہ کردار مجھ میں بھی آئے اور آپ میں بھی آئے۔ مدہ بادل برکھا کھمنا گایا، بادل برکھا کھمنا گایا۔ جب لوگ یہاں پہ سرخ رنگ کا وہ پٹا اپنے گلے میں، پٹا کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے، پہنتے ہیں تو مجھے وہ حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، لوگوں نے اس پہ کھانا کھایا اور اس پہ کچھ گر گیا، تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس دسترخوان کو جا کے آگ میں، تندور میں ڈال دو۔ اس نے ڈالا، اس میں سے جو غلاظت تھی یا جو گند لگا تھا وہ جل گیا، لیکن دسترخوان بالکل اسی طرح واپس آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت انس بن مالک سے کہ یہ کیسے ہوا ہے، کپڑا کیوں نہیں جلا؟ کہا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ کھانا تناول فرمایا تھا تو اس کپڑے سے اپنے ہاتھ پہنچے تھے۔ اس لیے ہر شے کی کوئی برکت اور کوئی روایت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو، لیکن علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی رائے کو قائم کر دیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں اچ شریف سے حاضر ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اچ شریف میں کیا کیفیت قلب ہوتی ہے، اور جب آپ خواجہ فرید کے پاس آتے تو یہاں کیفیت قلب کیا ہوتی ہے؟ یہ سلطان العاشقین ہے۔ سلطان العاشقین ہے، کیا لفظ نکالا ہے؟ سلطان العاشقین۔ اچھا۔ اور دوسری آپ نبی درگاہ پہ حاضر دی ہوگی، یہ ایک ایسا عجیب منظر ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں اور بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا فخر جہاں صاحب، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دادا حضور ہیں، پردادا جد انہوں نے تو بہت کچھ دیا نا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو بابے، آج جو لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ جیسے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، آج آپ اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں، سن لیں، یہ ایسا شیخ ہے کہ ان کے بزرگوں کا تعارف اسی کی وجہ سے ہے۔ جی بے شک ہے، یہ بات بالکل وجہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ آج کے بزرگ کیا دے رہے ہیں معاشرے کو؟ امن آشتی کا سبق دے رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھیں جامع غفیر کیوں ہے؟ یہ تو زیارتوں کے لیے آئے ہیں نا۔ زیارتوں کے لیے بھی آئے ہیں اور یہاں سے امن کا پیغام دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرید ہر نیک و بد کا خاک بوسا ہے کہ اس کا نور ہر ایک کی ذات منشم ہے۔ یہ اس وجہ سے لوگ آتے ہیں۔ یہ میٹھا کنواں ہے، جو شخص کڑوا بھی آتا ہے یہاں آ کر میٹھا ہو جاتا ہے۔ اصلاح کے لیے آتے ہیں وہ لوگ یہاں۔ تو یہاں پہ اصلاح کا انتظام کیا ہے؟ انتظام یہ درگاہیں خود انتظام ہے، کیونکہ سپیرچول جگہ ہے۔ اس سے روحانی تسکین وہ شیخ کی ذمہ داری ہے، اور موجودہ سجادہ نشین صاحبان حضرات تمام جو ہے وہ امن آشتی کا درس دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ جب آپ آئیں تو آپ کو سکون ضرور ملتا ہے۔ یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی نسبتیں جو ہیں وہ شاید تاریخ میں کہیں آپ کو نہ ملے، جیسے کہ یہاں پہ جیسے درخت ہے، جھولا لٹکا ہوا ہے، یہ منت کا جھولا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی رائے ہو کہ منت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن منت کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ سائے میں آ کر اس معاملے کو آسان کرو۔ یہ جھولا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، لیکن یہ جو قبرستان ہے یہاں پہ، اور ہم اس وقت قبرستان میں بیٹھے ہیں، یہ واحد دربار ایسی جگہ ہے کہ لوگ شہروں کے قبرستانوں سے ڈرتے ہیں، اور یہاں لوگ قبرستانوں میں آ کر اپنی آسیں، اپنی امیدیں اور اپنی دعائیں جو ہیں وہ قبول کروانے کے لیے یہاں رات کو شب بھر عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں میرے دائیں بائیں مدفن جو ایک زمانے میں اسی طرح گوشت اور پوشت کے ہڈیوں کے ہوں گے، لیکن آج قبروں کے اندر یقین کیجئے یہ میری اور آپ کی آواز کو اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح آپ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں۔ حج زکات صوم صلاۃ ادا۔ عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جب انسان مرشد کے پاس آتا ہے تو نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات ہوتی ہے، نہ اس کے پاس عقل ہونی چاہیے، نہ اس کی آرزو ہونی چاہیے، اور نہ اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں غلام ہونا۔ جب ایک مرشد کے پاس ایک مرید آتا ہے تو یہی
تعبیر ہے، یہی تعظیم ہے، یہی توقیر ہے اس کی اپنی ذات کی کہ وہ بے نام ہو گیا ہے، تاکہ اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر خیر دے اور وہ راستہ دکھائے جس راستے کے لیے ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں۔ یہ وسیلے مرشدوں کے بہت بڑی بات ہے جو اس ملک میں موجود ہیں۔ آج غلام فرید صاحب کے دربار پہ ان کے صاحبزادوں میں سے قریجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم قریجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ قریجہ صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ کتنی نسلیں ہو گئی ہیں کہ یہاں آپ اس گدی پر آ جائیں؟ یہ کتنی نسل چل رہی ہے؟ میں 5ویں نسل ہوں۔ یہ 5ویں نسل ہے حضرت، 5 نسلیں گزر گئی۔ یہ فرمائیے کہ جو پیغام غلام فرید ہے وہ کیسے پہنچ رہا ہے اور کہاں تک پہنچا؟ یہ 119ویں عرس کی تقریبات کا اختتام ہوا اور کئی کلومیٹر تک لوگوں نے گاڑیاں چھوڑ کے پیدل یہاں تک پہنچے اور بمپر ٹو بمپر موٹریں تھیں۔ یہ اس بات کی گواہ ہیں اور آج اس بات کی اس پہ یہ دلیل بن گئی ہے، اس بات کی آج یہ صداقت بن گئی ہے کہ پاکستان کے لوگ نہ صرف امن پرست ہیں بلکہ صوفیہ کو اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ صوفیہ نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے اور آج پاکستان کو اسی چیز کی ضرورت تھی اور اس عرص سے میں بڑا انکریج ہوا ہوں۔ مجھے اب پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ اب محفوظ ہاتھوں میں لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس 95% ینگ ادھر آیا ہوا ہے، ینگ جنریشن آئی ہوئی ہے اور یہ یوتھ جو آیا ہوا ہے ہمارے پاس اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا جو آنے والی جو ہماری نسل ہے، ہمارا آنے والا جو کل ہے وہ انشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ درباروں سے محبت کرنے والا ہے۔ ایکچولی درباروں سے محبت امن کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے۔ اس ملک کے اندر دربار ایک وسیلہ ہے اور انہوں نے ان بزرگوں کے درباروں پہ آنے کا مطلب ان کی آئیڈیالوجی کو سیکنڈ کرنا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کو تسلیم کرنا ہے، ان کے نظریہ محبت کو یہ مان کے تو آئے ہیں۔ اگر یہ ان کو نہ مانتے، ان کی آئیڈیالوجی کو نہ مانتے تو یہاں آتے کیوں؟ بڑی خوبصورت بات۔ اور یہ لاکھوں لوگ جو ہے اس آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں، اس ملک کو اور ختم کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی۔ لوگ جب آ کے ملتے ہیں آپ سے، کوئی کہتا ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھیے، کوئی کہتا ہے مجھے کمر پہ تھپکی دیجیے، ان لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے ان باتوں سے؟ دیکھیں جی، مجھے روحانیت کا خطر صاحب آپ کو زیادہ پتا ہوگا، مجھے کم پتا ہے۔ میں صرف اس کے بارے میں یہ میں ہاتھ دیجیے۔ آپ کی جو عاجزی ہے نا، خدا کی قسم، کیا بات ہے، نہیں جب آپ یہ فرماتے ہیں نا، مجھے روحانیت کا نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں اور میں زیادہ سچا صوفی اس دنیا میں کہیں اور ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں صرف نہیں، سچی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ول پاور کو میں بوسٹ کرتا ہوں، ان کی ول پاور کو میں سپورٹ دیتا ہوں۔ وہ یہ سوچ کے آتے ہیں جائیں گے پیر کے سے ہاتھ پھرائیں گے، دم کرائیں گے، پانی لے کے آئیں گے، کمر پہ ہاتھ تھپکی وغیرہ، یہ سارا ان کی ذہن میں ہوتا ہے۔ اور جب میں یہ عمل کر رہا ہوتا ہوں، میں ایکچولی میرے اندر میں کوئی روحانیت سے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، میں ان کی ول پاور کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں، بوسٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ اور جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کی ول پاور اتنی سٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اتنی تسلی ہو جاتی ہے، ان کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ ریاض صاحب یقین کیجئے، یہ عین ممکن ہے کہ خدا آپ کے ہاتھ میں شفقت دے دے، لیکن جتنی ایمانداری سے آپ نے عاجزانہ جواب دیا نا، خدا کی قسم اپنی زندگی میں کبھی نہیں لیا۔ اب سفید داڑھی میں جھوٹ تو بولنے سے رام ہے، جو حقیقت ہی میں نے آپ کو بتا دی۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ حضرت آج درباروں پہ بڑا رنگ ہے ماشاءاللہ، اور لوگ یہاں پہ 10-15 سال سے اگر دیکھیں تو لوگوں کا رجحان زیادہ ہوا ہے آنے کا، ملٹی ٹائم۔ کیوں ایسا؟ میرا خیال ہے، میں اس کا ایک اور اینگل بھی میں، چونکہ ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس دربار کے ساتھ، اور ہم اس دربار کے ہر اینگل کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فرقہ واریت، فروعی اختلافات اور مذہبی اور دینی جماعتوں نے قوم کو مایوس کیا، فروعی اختلافات میں الجھا کر، اور اسپیشلی جب دہشت گردی کا آغاز ہوا اس میں ہر جگہ مولوی نظر آیا۔ ایک میں اس کا ریئیکشن بھی سمجھتا ہوں، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اور اس کو میں اس عمل کی کنٹینیوٹی بھی سمجھتا ہوں جس عمل کا آغاز داتا صاحب نے کیا اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا اور بابا فرید الدین مسعود گنجشی کا، اس کی کنٹینیوٹی بھی ہے، لیکن ادھر سے بھی مایوسی ہوئی ہے۔
اب لوگ دہشت گردی سے تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا سکون کی جگہ کون سی ہے, امن کی جگہ کون سی ہے, محبت کی جگہ کون سی ہے, انہوں نے ادھر رخ کر لیا. واہ واہ واہ. حضرت یہ دربار کیا کمپٹنٹ ہیں, اتنے تیار ہیں کہ اتنے بڑے ویکیوم کو پورا بھی کر سکیں اور آگے ان کا ہاتھ پکڑ کے چل بھی سکیں؟ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ انگریزوں کے دور سے ان درباروں کو جان بوجھ کے نیگلیکٹ کیا گیا, ان درباروں کو ڈسکریج کیا گیا, ان درباروں پر مختلف ہیلو بہانوں سے پابندیاں لگائی گئی. ہمیں 70 سال کی تو پاکستان کی تاریخ میں ہم فیس کر رہے ہیں ان پابندیوں کو. آپ نے اس کو وقف کر لیا, اس کی ساری پراپرٹی بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور اس پہ ٹکا خرچ نہیں کرتے آپ. ابھی اس کی جو بلڈنگ ہے وہ اوپر جو مین ٹامب ہے وہ اس میں کریکس آ گئے ہیں, وہ کسی وقت بھی کولیپس کر سکتا ہے. اچھا ایک طرف تو آپ کا رویہ یہ ہے گورنمنٹ کا, آپ سے مراد میری حکمرانوں کا, کہ وہ ایک طرف تو انہوں نے اس کی ساری ریسورسز اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس پہ انہوں نے ٹکا خرچ نہیں کیا. ایک طرف یہ ہو گیا, اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا, اربوں اور خربوں روپے لوگوں کو دینے شروع کر دیے. ایک اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہے شیخ سعدی والی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزرا ایک بستی سے تو وہاں کتے میرے پیچھے پڑ گئے, تو میں نے کوشش کی کہ پتھر مجھے ملے اور میں کتوں کو بھگاؤں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پتھر مجھے کوئی نہیں ملا, تو میں نے سوچا یہاں پتھر بندھے ہوئے کتے چھوڑے گئے ہیں. ہائے 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 ہائے, پتھر بندھے ہوئے ہیں اور کتے چھوڑے ہوئے. ہمارے ساتھ یہی ہوا جناب. حضرت یہ محبت جو ہے یہ بانٹنا بھی بہت بڑا کردار ہے. یہ بانٹی کیسے جائے, لوگوں کو کیسے محبت کا سبق دیا جائے؟ تو صاحب محبت کرنے والے ہی محبت کا سبق دے سکتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جس کو محبت کرنی نہیں آتی وہ بانٹے گا کیا؟ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, کیا جملہ کا ہے یہ, ادیب کا جملہ ہے یا کسی ممبر کا جملہ ہے, لیکن یہ ایک مرشد کا جملہ ہے. دے گا وہی جس کے پاس جو چیز ہوگی وہ بانٹے گا نا. واہ واہ واہ. حضرت اس ملک کے لوگوں کو اور حاکموں کو کوئی پیغام دیجیے. پیغام تو اسے دینا صاحب جو سننے کے لیے تیار ہوا. لوگوں کی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو اس پیغام کا پتہ ہے تو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں نا. حکمران سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ انہوں نے آپ کا نہ پروگرام دیکھنا ہے نہ آپ کے پروگرام سے کوئی سبق لینا ہے. کیوں اپنا پیغام بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کو کیوں ان کی نیند سے بیدار کرتے ہیں؟ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں لگا رہنے دیں. یہ دکھی دل جو ہے نا, خدا کی قسم میری کبھی چاہت نہیں تھی کہ قریجہ صاحب کا یہ دل جو ہے نا یہ اتنا دکھی ہو. میرا خیال تھا, ہمارا خیال تھا, سب کا خیال تھا کہ شاید ہم لوگ ہی اتنے زیادہ دکھی ہیں. لیکن جب یہ مرشد اتنے دکھی ہوں تو اس آہ سے ڈریے جو خدا نہ کرے کہ ان کے دلوں سے کبھی بھی نکلے. حضرت میں درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے اس ملک کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, سب کے لیے. حاجی صاحب کے دعائیں اشعار ہیں جو ہمیں اس فرسٹریشن میں, اس مایوسی میں ہمیں تسلی دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے خواجہ صاحب ہماری پشت پہ کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تھی خوش فرید شاد ول, منہ جھانکو نہ کر یاد ول, جھوکاں تھی سن آباد ول, اے نینی واندی حکمنی. دکھوں کو یاد مت کرو, انشاءاللہ یہ جھوکیں آباد ہوں گی, یہ ملک آباد ہوگا, یہ جھگیاں آباد ہوں گی. کیا بات ہے, جھگیاں ہو لیکن آباد ہوں گی. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں دریا ایک سائڈ پہ ہمیشہ نہیں بہتا, بدلتا رہتا ہے, راستہ بدلتا رہتا ہے. تو تم بھی فرید خوش ہو جاؤ اور اپنے دکھوں کو نہ یاد کرو کہ ایک وقت آئے گا تم یہ سب کچھ آباد ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. محمد کملی والا دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے, دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے, دونوں عالم کا آقا بڑی. خواتین حضرات, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو کہا جنگ موتا کی جگہ واقع میں کہ آپ تمام صحابہ کو لیں اور یہاں سے نکلیں. آپ جمعے کا کیونکہ دن تھا تو آپ نے تمام صحابہ کو بھجوا دیا, لیکن آپ وہاں رک گئے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ پڑھوں گا. جب جمعے کی وقت ہوا نماز کا تو رسول نے دیکھا, کہا عبداللہ تم نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سب کام کر دی, سب کو بھجوا دی. کہا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا میں نے سوچا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے جاؤں گا. کہا عبداللہ ابن رواحہ کو کہ اگر اس زمین سے لے کے آسمان تک سونا بھر جائے اور وہ سونا تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو تمہیں وہ اجر نہیں مل سکتا جو ان صحابہ کو ملا
جو صبح سفر کے لیے نکل گئے، اقتباء کا اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو پھر وہ آپ پہ حکم فرض بن جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے مرشد وہی حکم دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے اور دل جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔